अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के कायद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। बहुत से लोगों ने बेट्स लगाई। लोगों का अंदाज़ा था, जो मुखालफीन हैं उनका तो हद से ज़्यादा ये यकीन था कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान कभी नहीं आएंगे। और हमेशा मैंने इस बात का आपसे तज़किरा किया और बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान हर सूरत आएंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब कल पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वो दुबई से सीधे इस्लामाबाद आए। अपनी लीगल टीम से उन्होंने बातचीत की, मुशावरत की और उसके बाद फिर वो लाहौर रवाना हो गए। और फिर उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर जो एक बड़ा जलसा जो नून लीग ने तरतीब दिया था उससे खिताब भी किया। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने पहले ही बता दिया था कि वो आज खिताब नहीं करेंगी और मियां नवाज शरीफ साहब जलसे से खिताब करेंगे। और फिर उसी प्लानिंग के तहत मियां नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया। अभी उन्होंने आइंदा का लाए अमल नहीं बताया, उन्होंने पुरानी बातें रिपीट की और अपने हवाले से बताया जो उन पर जाली केसेस हुए थे। और ये भी बताया कि जो जुल्म हुआ उनके साथ, और जब वो पाकिस्तान आते थे तो फिर घर पहुंचने पर उनकी जो एहलियां हैं कुलसूम नवाज साहिबा और उनकी जो वालदा हैं वो दरवाजे पर खड़ी उनका इंतज़ार करती थी। काफ़ी अफसरदा भी दिखाई दिए, लेकिन ये एक उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि वो पाकिस्तान दोबारा 4 साल के बाद आ गए हैं। अब बहुत से लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, वो सिर्फ एक किंग मेकर रहेंगे और बिल्कुल जैसे सोनिया गांधी इंडिया में पीछे बैठकर हुकूमत चलाती थी माजी में जो उनकी हुकूमत थी, और अब मियां नवाज शरीफ साहब भी पीछे बैठेंगे और आगे जो है उनकी टीम हुकूमत चलाएगी। तो ऐसा नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान इसी वजह से आए हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके छोटे भाई साबिक वज़ीर आला पंजाब रहे और जो अभी साबिक वज़ीर आज़म भी रहे, उन्होंने जब मियां नवाज शरीफ साहब स्टेज पर आए तो उन्होंने बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के नारे भी लगाए। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब का एक दफ़ा नाम लिया और फिर ये कहा कि मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, मेरी ऐसी तरबियत नहीं की गई कि मैं किसी का नाम भी लूं। और पीपल्स पार्टी जो है वो सरापा एहतजाज है और उनकी जो परेशानी है वो समझ आती है। और परेशानी जो है वो शेयर का मामला है कि उनको वो शेयर नहीं मिला जो नून लीग को दिया जाने वाला है। और पीपल्स पार्टी इस हवाले से यकीनी तौर पर उसको ये ख़बर है कि नवाज शरीफ साहब भी आइंदा पावर में आने वाले हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत सी शख्सियात को माजी में ये बात कही कि वो अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये फ़िलहाल अभी ख्वाहिश है। वैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इन हालात में अभी बहुत ज़्यादा उनकी उम्र कम है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकें, लेकिन ये बात ठीक है कि वो जो सबका ये जो हुकूमत थी पीडीएम की, उसमें उन्होंने एक अच्छे नपे तुले अंदाज में वजारत खारजा की जिम्मेदारी निभाई है। और जो बात अच्छी है किसी की तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुकाबला किया जाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, तो वो अभी एक्सपीरियंस उनका नहीं है। तो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कमिटमेंट है। तो फिर जो 2018 में उनका जो मैंडेट चोरी किया गया था, इस्टेब्लिशमेंट उसको तस्लीम करती है, जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है। तो इसी वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझती है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो उनका खोया हुआ वकार था, जो उनका खोया हुआ मैंडेट था, उनको वापस दिलवाया जाए। और पीटीआई जो है वो इलेक्शन में नज़र नहीं आती। जो आइंदा इलेक्शन होगा तो फिर चंद एक पार्टीज़ रह जाती हैं पंजाब में। पंजाब में ही असल गेम है और वहीं से ही हुकूमत नून लीग की बनेगी। तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी भी वो जो है कारकर्दगी या फिर वो लोग नहीं ले ला सकी जिसकी आसिफ अली जरदारी साहब को उम्मीद थी। वो भी एक सियासी तौर पर ऐसा हुआ है कि आसिफ अली जरदारी साहब को वो शेयर पंजाब में नहीं लेने दिया गया, उनको वो अच्छे कैंडिडेट नहीं मिले। उस पर भी बात कर लेते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से इलेक्शन वो यकीनी तौर पर लड़ेंगे, 2 से 3 सीट्स पर लड़ेंगे, लाहौर से भी लड़ेंगे, पंजाब में किसी और शहर से भी वो लड़ेंगे, ऐसी खबर है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो वो जेल नहीं जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब अब जेल जाने के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे, बल्कि उनकी ज़मानतें होंगी। और फिर जैसा कि
اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں لگیں، نیب کورٹ میں درخواست لگی، اور سیدھی جو ہیں ان کی ضمانتیں ہو گئیں۔ اب وہ آئیں گے 21 اکتوبر تک اسلام آباد، اور وہ اپنے کیسز کا سامنا کریں گے، اور کیسز جو ہیں وہ بس کیس ہی رہ جائیں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے، اور وہ باعزت طریقے سے بری ہو جائیں گے۔ یہ اگر کسی کوئی یہ خواہش رکھتا ہے، خصوصاً جو پی ٹی آئی سے جو دوست ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے کیسز جو ہیں وہ اس میں پھنس جائیں گے، تو یہ صرف ان کی محض خام خیالی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی ہے، ان کے جو سیکٹری اطلاعات ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے الیکشن کا اعلان نہیں کیا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ الیکشن کا اعلان کریں گے اور خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے۔ تو کنڈی صاحب کے لیے اطلاع یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے چیف تو نہیں ہیں، یہ فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمشنر نے ہی کرنا ہے جو الیکشن کمیشن کے ہیں۔ تو اسی حوالے سے جو پیپلز پارٹی ہے اس کے ساتھ بھی ایک ڈیل طے ہوئی ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب کے بھی علم میں ہے، وہ زرداری صاحب کے بھی علم میں ہے۔ زرداری صاحب اور بلاول صاحب بہت زیادہ شور مچا رہے تھے، اور پھر جیسے کیسز کھلے نیب کے وہ ساری دنیا نے دیکھے، اور جیسے نیب نے انہیں بلانا شروع کیا زرداری صاحب کو اور ان کے قریبی ساتھیوں کو، تو جب یہ جو برف پگھلی ہے، جو دھول ہے وہ نیچے بیٹھی ہے، اور زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے بیانات میں جب کمی انہوں نے لانی شروع کی ہے، تو معلوم ہو گیا تھا، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ڈیل ہو چکی ہے، وہ ماضی میں بھی ہو چکی تھی، لیکن پھر جیسے جیسے کوئی ایک دوسرے کا شیئر زیادہ دیکھتا ہے تو وہ پھر اعتراض کرنے لگتا ہے، پریشانی ہونے لگتی ہے۔ پیپلز پارٹی کو خیر ابھی بھی پریشانی ہے، لیکن جب ڈیل ہوئی، پیپلز پارٹی کو باتیں ماننا پڑیں اسٹیبلشمنٹ کی، تو پھر اس کے بعد جو نیب میں جو کیسز کھلے تھے اس کے حوالے سے وفاق نے پھر اپلیکیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کر دی کہ نظر ثانی کی درخواست، کہ نیب میں جو ترامیم کی اور بندیال صاحب نے ان کو ختم کر دیا اور کالعدم قرار دیا، تو اس پر نظر ثانی کی جائے۔ اور نظر ثانی اسی وجہ سے ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس میں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حق میں دیا، تو اب اس میں نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ تو اسی حوالے سے ادھر زرداری صاحب مانے، ادھر جو وفاق ہے اس نے درخواست دے دی کہ ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں تو ہم بھی آپ کو پھر بچا لیں گے۔ تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو نیب میں ترامیم کا معاملہ ہے یہ بھی سلجھ جائے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نیب میں ترامیم کے حوالے سے جو فیصلہ آیا 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا انہوں نے دیا تھا، تو یہ جو فیصلہ ہے اس پر نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سوچیں گے، اور جو سیاستدان ہیں ہمارے ان کو ریلیف مل جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں جو رہ گئے ہیں سیاستدان، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں یا وہ نون لیگ کے ہیں یا وہ دیگر پارٹی کے ہیں، ماں سوائے پی ٹی آئی کے، کہ کوئی نیا بحران پیدا ہو اور ان کو ہم جیلوں میں ڈالیں۔ تو اسی وجہ سے اب ایک نئی خبر جو سامنے آئی، استحکام پاکستان پارٹی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں اون چودھری صاحب، تو وہ جب میاں نواز شریف صاحب ایئرپورٹ پہنچے تو اون چودھری بھی وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی۔ اب استحکام پاکستان پارٹی نے اون چودھری صاحب کو شوکاز نوٹس جاری کیا ہے کہ آپ ہماری اجازت سے نہیں گئے میاں نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے، تو اب آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ آپ کیوں گئے۔ اور یہ بھی کہا استحکام پاکستان پارٹی کے جو ترجمان ہیں دیگر، انہوں نے کہ اون چودھری کا میاں نواز شریف صاحب سے ملنا ان کا ذاتی یہ عمل تھا، اور استحکام پاکستان پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس طرح کا ریئیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک سیاست ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ جو استحکام پاکستان پارٹی کا وجود سامنے آیا اور وہ اب وہ عقاب بھی لینا چاہ رہے ہیں، تو یہ میاں نواز شریف صاحب کی منشا سے یہ پارٹی وجود میں آئی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی منشا سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی منشا سے بھی۔ اور اسی میں ہی جو آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کو بھی سائیڈ لائن کیا گیا جب استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی۔ اور استحکام پاکستان پارٹی بنانے کا مقصد
بہت سی ریزنز تھیں اس کی، جس کے لیے یہ فارمولا سوچا گیا کہ استحکام پاکستان پارٹی بنائی جائے پنجاب میں، کیونکہ جو پی ٹی آئی جب 9 مئی کے واقعات ہوئے اور جب پی ٹی آئی کو توڑنا تھا تو ان میں جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو بڑے کینڈیڈیٹس تھے، ان کو توڑ کر ایک کنواں بنانا تھا استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے، اس میں وہ ڈالتے گئے، لوگ ٹوٹتے گئے، وہ اس میں جاتے گئے، اور اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کے جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، انہوں نے اسی دوران پنجاب میں ڈیرے ڈالے، اور انہوں نے یہ سوچ کر ڈیرے ڈالے کہ پی ٹی آئی ٹوٹ رہی ہے، تو یہ وہ اب وقت ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے بندے توڑ کے اپنی پارٹی کو پنجاب میں ریوائیو کریں۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے استحکام پاکستان پارٹی بنا کے، یا پھر اسٹیبلشمنٹ نے استحکام پاکستان پارٹی بنا کر آصف علی زرداری صاحب کی یہ جو چال تھی، اس کو بلیا میٹ کر دیا۔ اس کا نقصان آصف علی زرداری صاحب کو یہ ہوا استحکام پاکستان پارٹی بنانے کا کہ جو پی ٹی آئی کے بڑے بڑے ہیوی ویٹ لوگ تھے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں گئے، لیکن وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں آئے۔ یہی وہ ناراضگی ہے آصف علی زرداری صاحب کی، جس کی وجہ سے وہ آج بھی اپنے بیٹے کے ذریعے یا اپنے جو پارٹی کے رہنما ہیں ان کے ذریعے جلی کٹی سنا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، ان کا یہ مقصد تھا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی اپنا جو شیئر ہے وہ حاصل کرے، ان کو جب سیٹیں ملیں گی تو پھر اپوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہوگی، خواہ نون لیگ پنجاب میں حکومت بنا لے تو ان کو کچھ شیئر اچھا خاصا مل جائے گا۔ اگر کم سے کم آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی کو سیٹیں پنجاب میں ملیں گی، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی، تو پھر انہیں وہ شیئر نہیں ملے گا۔ تو استحکام پاکستان پارٹی کی چند ایک ہیں ایسی شخصیات جن کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ ان کو آئندہ پاور میں حصہ ملے گا۔ اون چودھری صاحب ہیں، عبدالعلیم خان صاحب ہیں، جہانگیر ترین خان صاحب ہیں، تو اس طرح کی اور بھی 2-3 شخصیات ہیں، نعمان لنگڑیال صاحب ہیں۔ تو ان کو آئندہ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون ضرور حصہ دے گی، اور چودھری شجاعت حسین صاحب مسلم لیگ کاف جو ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ جائے گی، اور چودھری شجاعت حسین نے تو پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا میاں نواز شریف صاحب کو کہ ان کے بچوں کو ایڈجسٹ کیا جائے مسلم لیگ نون میں، تو ڈیفینیٹلی مسلم لیگ کاف نون لیگ کے ساتھ ہی جائے گی۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں جہاں تک الیکشن کا معاملہ ہے، تو الیکشن جو ہے وہ جنوری کے اینڈ میں یا پھر فروری کے فرسٹ ویک میں ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ خبر وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہاں پر الیکشن کے حوالے سے، الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے کہ الیکشن 90 دنوں میں ہونا چاہیے، اور الیکشن جو ہے وہ ایک ہی تاریخ پہ ہونا چاہیے، ایک ہی وقت پہ ہونا چاہیے، اس حوالے سے جو درخواستیں ہیں وہ دائر کی گئیں اور وہ سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گئیں۔ اور چیف جسٹس جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اور جو 3 رکنی کمیٹی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت جو وجود میں آئی، جس میں سردار طارق مسعود صاحب ہیں اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، انہوں نے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے کیس ہے یہ 23 اکتوبر کو لگایا جائے گا، اور جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ سربراہی کریں گے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب ان کے ساتھ ہوں گے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایک قریبی ساتھی جسٹس امین الدین خان صاحب جن کا تعلق ملتان سے ہے، وہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا درخواست دائر ہونے سے پہلے کہ الیکشن کے حوالے سے جو یہ جو کیس ہے، یہ جو فائنل معاملہ آئے گا وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے آئے گا، اور جو بھی سیدھا پدرا کرنا ہے وہ اس کو سیدھا کریں گے، کیونکہ ابھی معاملہ جو ہے آئینی اور قانونی طور پر لٹکا ہوا ہے الیکشن کمیشن کا، کوئی کیا بات کرتا ہے، کوئی کیا بات کرتا ہے۔ تو اب اس کے اوپر ایک پکی جو ہے وہ سٹیمپ لگائی جائے گی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے، تاکہ کل کو کوئی پارٹی نہ اٹھے اور اعتراض نہ کرے کہ جی انہوں نے 90 دنوں میں الیکشن نہیں کروائے۔ تو اس میں سے ایک درمیانی راستہ نکالا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی ہے نا کہ جنوری کے اینڈ میں یا فروری میں الیکشن ہو، تو اسی کے مطابق فیصلہ آئے گا۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہی کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ کے مطابق ہوگا، وہ سینگ نہیں پھنسائیں گے اپنے، تو سموتھلی یہ کام چلے گا۔ اور یہ جو 3 شخصیات ہیں بڑی
جن میں آرمی چیف ہیں میاں نواز شریف صاحب ہیں اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں. ان تینوں شخصیات نے ہی آگے ملک کو لے کر چلنا ہے، تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. تو الیکشن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ابھی 23 اکتوبر کو اگر سماعت ہوتی ہے تو اب نومبر میں تو الیکشن ہو نہیں سکتا، بقول صدر عارف الوی صاحب کے کہ وہ کہتے تھے کہ جی 6 نومبر کو الیکشن ہو جانے چاہیے، یہ آئیڈیل ڈیٹ ہے. تو اب نومبر میں پہلے ہفتے میں تو الیکشن ہونے سے رہے تو یہ جنوری کے اینڈ میں ہو جائیں گے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس ٹائپ کا کوئی درمیانہ سا کوئی فیصلہ سنا دیں گے. اور دوسرا جو معاملہ ہے کہ الیکشن ایک ہی تاریخ پر ہونے چاہیے، تو اس کی جو سماعت ہے وہ 24 اکتوبر کو ہوگی. اور ایک اور اہم کیس ہے جو چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا اور اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا تھا، وہ بھی ابھی درمیان میں ہی پھنسا ہوا ہے کیس، اور وہ ہے سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل. اور اس میں سیدھے سیدھے عمران خان صاحب آتے ہیں، اور وہ جو کیس ہے اس کی سربراہی جو ہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کریں گے. ان کے ساتھ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہوں گی، کافی شہ سرخیوں میں رہیں وہ. اور اس کے علاوہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس کیس پر کیا فیصلہ ہوتا ہے. فیصلہ وہی ہوگا جو ہمارے بڑے صاحبان ہیں وہ کہیں گے. تو عمران خان صاحب کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل سے تو کوئی نہیں روک سکتا. ٹرائل تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے. کوئی ہو سکتا ہے کہ درمیانہ راستہ نکالا جائے اس میں سے. اور یقین دہانی پہلی کروا دی تھی جو اٹارنی جنرل ہیں عثمان منصور رواں صاحب بندیال صاحب کو، انہوں نے کروائی تھی کہ جو بھی گلٹی ہے یا ملزم ہے اور اس کا اگر ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنی پسند کا وکیل کرنے کی اجازت ہوگی، اور اس کے علاوہ عزیز و اقارب سے ملنے کی بھی اجازت ہوگی. تو یہ یقین دہانیاں کروائی جا چکی ہیں. بس یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا تو ہونا ہی ہونا ہے ملٹری کورٹ میں ٹرائل، اس کے ساتھ ان کے جو بھانجے ہیں حسان خان نیازی صاحب، ان کا بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا ہے. اور اس کے علاوہ جو امیر بھٹی صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، تو ان کے جو داماد ہیں علی افضل شاہی صاحب، ان کا بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا ہے. اور وہ فیصلہ آباد میں جو ISI کا ہیڈ آفس تھا وہاں پر وہ حملے میں ملوث قرار پائے، اور عمران خان صاحب بھی اس کیس میں ملوث ہیں اور وہ نامزد ہیں. اور اسی طرح ہی جو خدیجہ شاہ صاحبہ ہیں، ان کی 2 کیسز میں لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت ہوئی. جناح ہاؤس کا جو تھا اس میں جو جلاؤ گھراؤ ہوا، اور عسکری ٹاور، تو وہاں پر لاہور ہائی کورٹ کی جو جج ہیں نیلم چودھری صاحبہ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے پھر خدیجہ شاہ صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا وہ پھر ڈیلیٹ بھی کر دیا، اور انہوں نے معافی بھی مانگی، تو انہیں معاف کر دینا چاہیے. تو ان کی 2 کیسز میں ضمانت ہوئی ہے. لیکن بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ انہیں 9 مئی کے ایک اور واقعے میں جلاؤ گھراؤ میں ہی ان کو ملوث کیا گیا ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے. اور ان کی جو جج ہیں ابھر گل صاحبہ، انہوں نے پولیس کو تفتیش کرنے کی خدیجہ شاہ سے جیل میں اجازت دے دی ہے، اور پولیس نے اجازت مانگی تھی کہ خدیجہ شاہ صاحبہ سے انہوں نے تفتیش کرنی ہے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے حوالے سے وقت مشکل ہے، اور یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں بہت زیادہ لمبی جیل میں رہنے والے ہیں. اور آئندہ آنے والا جو وقت ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے. اور میاں نواز شریف صاحب جو پاکستان آئے ہیں وہ مکمل گارنٹی کے ساتھ آئے ہیں کہ انہیں 5 سال مکمل طور پر حکومت کرنے کی جو ہے اجازت ملے گی، اور وہ ملک کو سیدھے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں. اور چائنا کے ساتھ بھی ان کی کمٹمنٹس ہیں، اور چائنا کی میاں نواز شریف صاحب سے کمٹمنٹس ہیں. تو آئندہ آنے والے دنوں میں جو سی پیک ہے وہ زور و شور سے پاکستان کے اندر اپنے پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کرے گا. سی پیک کے انڈر آئیں گے پروجیکٹس جو رک گئے تھے، جو چائنا نے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان پروجیکٹس کو روک دیا تھا. اب وہ دوبارہ سے ان کا آغاز ہونے والا ہے، اور ML1 پروجیکٹ بھی اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.